बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी शादी घर वालों ने ज़बरदस्ती खाला की बेटी से करवाई। इसकी स्कूल में ही किसी ने इज्जत लूट ली थी। शादी की रात थी। मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा तक नहीं था। मुझे इससे शदीद नफरत हो रही थी। मैं मूल पेट कर सो गया। आधी रात को अचानक मेरी आंख खुली तो देखा वो पलंग के पास ज़मीन पर बैठी किसी चीज़ पर झुकी हुई थी। मैंने करीब जाकर देखा तो पाँव तले से ज़मीन निकल गई। पूरा घर फूलों से बिखरा पड़ा था। पूरे घर को फूलों से और टमटमाती कमकमों से सजाया गया था। मेहमान आना शुरू हो चुके थे, जबकि शादी की हर तरह की तैयारी भी मुकम्मल हो चुकी थी। सजावट की वजह से पूरा घर बहुत प्यारा लग रहा था। मेरे घर वाले भी चहचहाते हुए इधर उधर फिर रहे थे और मेहमानों की अवभुगत कर रहे थे। मेहमानों की वजह से अलग शोर उमट रहा था और सबके चेहरों पर खुशी भरे रौनक चेहरे छाए हुए थे, जो ये बताने को काफ़ी थे कि सभी मेरी शादी से कितना खुश हैं। लेकिन इन सब के बीच में मैं खुश नहीं था, जिसकी सबसे बड़ी वजह मेरी खाला की बेटी नाजिया थी। वही नाजिया जिसके साथ मेरी शादी हो रही थी। मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी नाजिया के साथ करवा रहे थे। मैं नाजिया को पसंद नहीं करता था, ना ही इससे शादी करना चाहता था। और मेरी नापसंदगी की सबसे बड़ी वजह ये थी कि स्कूल में ही इसकी किसी ने इज्जत लूट ली थी और मैं ऐसी लड़की से कैसे शादी कर सकता था जिसके पास इसका सबसे कीमती सरमाया ही मौजूद नहीं था। सबका कहना था कि ये सब एक हादसा था, लेकिन मुझे लगता था कि ये जो कुछ नाजिया के साथ हुआ, इसमें नाजिया की मर्जी भी शामिल थी। इस वक्त शादी भरा ये माहौल मुझे जहर से भी ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन बेबसी का ये आलम था कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। इस वक्त मैं अपने घर के सहन में खड़ा था, जहाँ मेहंदी की रस्म होना थी। यहाँ खड़े खड़े मुझे अपना वो बेबसी भरा दिन याद आने लगा, जब यहीं खड़े होकर अम्मा ने मुझसे मेरी नाजिया के साथ ही शादी की बात की थी, जिस पर मैंने दो टोक इनकार कर दिया था। लेकिन मेरे इनकार को किसी खातर में नहीं लाया गया था। वो दिन याद करके मैं एक बार फिर पिघलने लगा। ये नाजिया की वजह से मुझे पहली बार अपनी माँ से थप्पड़ पड़ा था। अम्मा नहीं करनी मुझे शादी, और आपकी भांजी से तो बिल्कुल ही नहीं करनी। मैंने बिना डरे और बिना घबराए दो टोक इनकार कर दिया था। हम सब सहन में जमा थे। वहाँ मेरी भाभी, दो बड़ी बहनें और अम्मा अब्बा के अलावा मैं मौजूद था। अम्मा अब्बा के अलावा हम सब खड़े थे, जबकि वो खुद सहन में रखे तख्त पर बैठे हुए थे। मेरे इनकार पर जहाँ बाकी सब का हाथ मुंह तक गया था, वहीं अब्बा ने मुझे खुशमगी निगाहों से घूरा था, जबकि अम्मा का तो बस ही नहीं चल रहा था कि वो मेरा चेहरा थप्पड़ मार मार कर लाल और लाल कर देती। भाई जॉब की वजह से बैरून मुल्क मुकीम थे, तभी इस वक्त वो यहाँ मौजूद नहीं थे। इसी से नहीं तो फिर किससे करवानी है तुमने शादी? नाम बताओ मुझे इसका, ताकि मैं अभी इसका काम तमाम कर दूँ। मेरे चुप होते ही अम्मा ने तड़क कर कहा, तो मैं इनका चेहरा देखकर रह गया कि अब ऐसी भी कोई बात नहीं थी कि मैं किसी को पसंद करता हूँ। इस तरह बात का हल नहीं निकलेगा, और ना ही ये जवान औलाद से बात करने का कोई ख़ास तरीका है। सुकून और तहम्मुल से इसकी बात तो सुनो कि वो कहना क्या चाहता है। अब्बा ने नरमी से अम्मा को टोक कर कहा, जिस पर मैंने सुकून का सांस लिया कि कोई तो है जो मेरी बात सुन रहा है, समझ रहा है और मुझे सुनना चाहता है। तो ये जिस तरीके से बात कर रहा है वो तरीका ठीक है। कैसे दो टोक इनकार कर दिया है मेरी बांजी से शादी करने से? अरे बुराई ही क्या है इसमें? अच्छी प्यारी बच्ची है और काफ़ी सुलझी हुई है, हर काम में माहिर और सुगड़ है। सबसे बड़ी बात कि अपनी देखी बाली है। अम्मा ने अब की बार मुझे घूर कर कहा, तो मैं गहरा सांस भरकर बोला कि मैं एक गैरतमंद मर्द हूँ और एक गैरतमंद मर्द को इज़्ज़त बहुत प्यारी होती है। मुझे भी इज़्ज़त बहुत प्यारी है, लेकिन आपकी बांजी के पास वो इज़्ज़त मौजूद नहीं है। वो दागदार है और मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता जिसका दामन दागदार हो। मेरी तलखी से बोलने पर सहन में सन्नाटा सा छा गया। सब हैरानी और बेयकीनी से मुझे यूं देख रहे थे, जैसे इन्हें यकीन ही ना आया हो कि ये अल्फाज मैंने अदा किए हैं, वो भी अम्मा की लाडली भांजी के लिए। वो भांजी जिस पर अम्मा जान छिड़कती हैं। अपनी बात कहकर मैं सर झुकाकर खड़ा हो गया था। मुझे परवाह नहीं थी कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है।
مجھے صرف اتنا پتا تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں اور وہی کروں گا۔ میں سر جھکائے چپ چاپ کھڑا تھا کہ ذہن میں اچانک ٹھا کی آواز گونجی اور میں اپنے قدموں سے لڑکھڑا گیا۔ مجھے میرے گال پہ شدید جلن کا احساس ہو رہا تھا کیونکہ وہ تھپڑ مجھے پڑا تھا اور مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا باپ تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے بیٹے ہو کر تم اتنے کم ظرف ہو سکتے ہو۔ ہم نے تمہاری یہ تربیت تو نہیں کی تھی کہ تم ایک لڑکی کے بارے میں اس طرح کی کوئی گھٹیا بات کہو۔ جو کچھ بھی ہوا اس میں اس بیچاری کا کوئی بھی قصور نہیں تھا، بلکہ وہ ایک حادثہ تھا جو کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا تھا۔ اور کسی لڑکی کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ تم کیوں بھول گئے کہ تمہاری اپنی بھی دو بہنیں ہیں؟ ابا نے بے حد بھڑکتے ہوئے انداز میں کہا، جس پر میرا سر شرمندگی سے جھک گیا، لیکن میں دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ یہ اماں کی بھانجی کی وجہ سے مجھے آج پہلی بار باپ سے تھپڑ پڑا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ میرے چہرے پر بے شک شرمندگی تھی، لیکن میرا دل اب بھی اس سے شادی کرنے پر راضی نہیں تھا اور نہ ہی کبھی ہو سکتا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر ایک نظر سب کی طرف دیکھا تو سب افسوس اور ترحم سے میری طرف ہی دیکھ رہے تھے، جس پر میں نے سر جھٹکا۔ اگر تم نے نازیہ سے شادی نہ کی تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے اور میں یہ وصیت کر کے مروں گی کہ آخری وقت میں تمہیں میرا چہرہ بھی دیکھنے نہ دیا جائے۔ اماں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو ایک بار کو میرا وجود ہل کر رہ گیا کہ اماں نازیہ کی خاطر مجھ سے یہ سب کرنے کو کہہ رہی تھی۔ اتنا کہہ کر اماں سب کو لے کر اندر چلی گئیں، جبکہ میں وہیں تخت پر ڈہ گیا۔ سوچوں کا انبار تھا جو میرے ذہن میں امڑ پڑا تھا اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اماں نے جو دھمکی دی تھی کبھی سچ نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ مجھے اپنی ماں سے بڑا پیار تھا۔ اس دن کے بعد سے اماں اور باقی سب نے میرا بائیکاٹ کر دیا تھا اور پھر سب کی ناراضگی دیکھتے ہوئے میں ان کی ضد کے آگے ہار گیا تھا اور نازیہ سے شادی کرنے کے لیے مان گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج میں اس سجے سجائے گھر میں کھڑا تھا جہاں میں نازیہ کو رخصت کروا کر لانے والا تھا۔ وہ دن یاد آتے ہی میرا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا کیونکہ اس دن میری فیصلہ میری منشا کے خلاف ہوا تھا۔ میری اماں کا فیصلہ جس پر میں بالکل راضی نہیں تھا لیکن مجبور ہو کر حامی بھر چکا تھا۔ سر جھٹک کر میں اندر کی طرف بڑھ گیا تاکہ تیار ہو سکوں۔ مہندی کا فنکشن رات 1 بجے تک جاری رہا تھا، جس کے دوران رسم کے مطابق مجھے مہندی وغیرہ لگائی گئی اور مجھے پیسے دیے گئے۔ اس سارے کام کے دوران میں اکتایا ہوا سا بیٹھا تھا، لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہ تھی، بلکہ سب حد سے زیادہ خوش نظر آ رہے تھے۔ رات ختم ہوئی تو اگلا دن چڑھ آیا۔ سب لوگ صبح سے ہی تیاریوں میں مگن تھے۔ ایسی خاص و خاص تیاری کی جا رہی تھی جیسے ہم کسی عام لڑکی کو نہیں بلکہ کسی شہزادی کو بیاہ کر لا رہے ہیں۔ اور یہ سچ تھا بھی۔ میرے علاوہ سب کے لیے شہزادی ہی تھی۔ میرے دل میں تو اس کے لیے صرف نفرت اور کراہت موجود تھی جو شاید کبھی ختم نہیں ہونے والی تھی۔ اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب میں نے نکاح نامے پر سائن کر کے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی بنا لیا اور جانے کون کون سی رسمیں ادا کر کے بعد میں اسے رخصت کروا کر اپنے گھر لے آیا، جو کہ نہ صرف اس کا سسرال بلکہ اس کی خالہ کا گھر بھی تھا۔ کچھ رسمیں ادا کرنے کے بعد اسے میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا کہ رات کافی ہو چکی تھی اور سب تھک گئے ہوئے تھے۔ میں باہر صحن میں چلا آیا کہ میرا کمرے میں جانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، خاص طور پر اب جب وہاں نازیہ موجود تھی، وہ لڑکی جو اپنی عزت محفوظ نہیں رکھ سکی تھی۔ میں صحن میں بیٹھا سگریٹ پہ سگریٹ پھونکتا جا رہا تھا، لیکن ذہنی خلفشار تھے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دوں، لیکن اس سے بھی اپنا ہی نقصان ہونا تھا، کسی اور کا کیا جانا تھا۔ ابھی مجھے صحن میں کرسی پر بیٹھے 5 منٹ ہی گزرے تھے جب اچانک کسی نے میرے کندھے پر پیچھے سے ہاتھ رکھا۔ میں اپنے خیالوں سے چونکا تو دیکھا کہ سامنے ہی اماں کھڑی تھیں اور محبت بھری نگاہوں سے مجھے ہی دیکھ رہی تھیں۔ میں نے اپنا رخ واپس سامنے کی طرف موڑ لیا، یوں جیسے ماں کو دیکھنے سے پرہیز کر رہا تھا۔ میری اس حرکت پر اماں کچھ دیر کے لیے چپ رہیں، پھر کہنے لگیں کہ جو ہوا اس میں اللہ کی رضا شامل تھی۔ جو کچھ ہوا وہ سب کچھ قسمت میں ہی ایسے ہی ہونا لکھا تھا۔
اسے نہ تم روک سکتے تھے اور نہ ہم، اور ہر کام میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے جسے ہم عام انسان سمجھ نہیں سکتے۔ نازیہ سے تمہاری شادی میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی جسے تم ابھی سمجھ نہیں پا رہے، لیکن آہستہ آہستہ سمجھ جاؤ گے۔ اس وقت تم اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو، کافی تھک گئے ہوں گے۔ اماں مجھے نرمی سے سمجھا کر مڑیں اور جانے لگیں، مگر ابھی اماں نے 2 قدم بھی نہ اٹھائے ہوں گے کہ کچھ یاد آنے پر وہ رک کر میری طرف پلٹیں۔ نازیہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے جسے تم بچپن سے جانتے ہو۔ وہ تمہاری کزن ہی نہیں بلکہ اب تمہاری بیوی یعنی تمہاری ذمہ داری بھی ہے، اور اسے خوش رکھنا تمہارا فرض ہے۔ اس لیے میں کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں اور نہ ہی تم اس سے کوئی برا سلوک کرو۔ اماں نے کہا تو میں نے چاروں نہ چار سر ہاں میں ہلا دیا۔ میں اب چلتی ہوں، تم بھی اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو۔ اتنا کہہ کر اماں اندر چلی گئیں۔ اماں کی کوئی بھی بات مجھے اچھی نہیں لگی، لیکن ان کی بات ماننے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ مزید 5 منٹ وہاں ٹھہر کر میں اندر کی جانب بڑھ گیا۔ بوجھل سے قدموں سے چلتا ہوا میں اپنے کمرے کی طرف آیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ پورا کمرہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ یہ ماننے میں مجھے کوئی عار نہ تھا کہ پورا کمرہ ہی بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، لیکن یہ خوبصورتی بھی میرے دل کو خوش نہیں کر پائی تھی، کیونکہ کمرے کے وسط میں رکھے گئے بڑے سے بیڈ پر نازیہ اپنے خوبصورت لہنگا پھیلائے بیٹھی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے کی بالکل کوشش نہ کی۔ بغیر اس کی طرف دیکھے اور بغیر کوئی بات کیے میں اپنے کپڑے الماری سے لے کر باتھ روم میں گھس گیا۔ کچھ ہی دیر میں کپڑے بدل کر واپس آیا اور نازیہ کا لہنگا ایک طرف ہٹا کر کروٹ دے کر سو گیا۔ میں نے اس کی طرف پشت کر لی تھی اور اسے بالکل بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ شادی کی رات تھی، لیکن میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تک نہیں۔ مجھے اس سے شدید نفرت ہو رہی تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے میرے گھر والے مجھ سے ضد پر اتر آئے تھے، یہاں تک کہ ابا نے مجھ پر بھی ہاتھ بھی اٹھا لیا تھا۔ کبھی کبھی زندگی ہم سے وہ کام کروا لیتی ہے جو ہم کرنا نہیں چاہتے، ایسے کام جو ہمیں ناگوار گزرتے ہیں، لیکن وہ زندگی ہی کیا جو ہماری منشا کے مطابق چلے۔ اور میرے ساتھ بھی زندگی نے یہی کیا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اسے دھکا دے کر کمرے سے نکال دوں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اگر میں ایسا کرتا تو اماں مجھ سے شدید ناراض ہو جاتی، اور ایسا میں ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے میں منہ لپیٹ کر سو گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ پلنگ کے پاس زمین پر بیٹھی کسی چیز کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے کچھ حیرت ہوئی کہ وہ آدھی رات کے وقت بستر کی بجائے نیچے کیا کر رہی ہے۔ پہلے میں نے اسے آواز دینی چاہی، مگر پھر اپنا ارادہ ترک کر دیا اور بستر سے نیچے اتر کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کی جانب بڑھنے لگا۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کے ہاتھوں میں 2 خشک پھول، ایک ڈائری، ایک خوبصورت مگر پرانا سا پین اور ایک زنگ آلود چین موجود تھی۔ اس نے سینے سے ایک فوٹو فریم بھی لگا رکھا تھا جس میں موجود تصویر مجھے دکھ نہیں پائی تھی، لیکن یقیناً یہ وہ اسی شخص کی تصویر ہوگی جس کے ساتھ اس کا تعلق تھا اور جس نے اس کی عزت خراب کی تھی۔ ہاں، باقی سب گھر والوں کے برعکس مجھے یقین تھا کہ اسکول میں ہی اس کا کسی کے ساتھ افیئر تھا اور اسی کے ساتھ اس نے اپنی عزت خراب کی تھی، جبکہ باقی سب نے اس بات پر یقین کر لیا تھا کہ اس کی عزت کسی اسکول کے ملازم نے خراب کی تھی۔ اس وقت بھی اس کے پاس یہ سب دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا تھا۔ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی بے غیرتی سے باز نہیں آئی تھی۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نہ نکلتی تو کیا ہوتا، وہ ہلکا ہلکا لرز رہی تھی، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ شاید نہیں بلکہ یقیناً رو رہی تھی۔ ایک دم مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا اور خون میں جیسے غصے کے شرارے دوڑنے لگے۔ غیرت نے ایک دم جیسے جوش مارا اور میں نے آگے ہو کر جھک کر اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ وہ ابھی تک اپنے عروسی جوڑے اور حلیے میں موجود تھی، میک اپ بھی ویسا کا ویسا ہی چہرے پر موجود تھا۔
ہاں، کاجل ذرا رونے کے باعث پھیل گیا تھا اور بال بھی ذرا بکھرے ہوئے تھے۔ رونے کے باعث اس کا ناک اور چہرہ سرخ ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایسی بے بسی اور دکھ تھا جسے دیکھ کر کچھ پلوں کے لیے میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی جاگ اٹھی، لیکن فوراً اسے بیشتر نفرت کا احساس واپس آ گیا، اور جو پہلے ہی رونے کے باعث ہلکان ہو رہی تھی، میرے یوں جھٹکا دے کر کھڑا کرنے سے لڑکھڑا سی گئی، مگر پھر خود کو سنبھال کر مجھے دیکھنے لگی۔ کیا ہے یہ سب؟ میں نے غصے سے بھڑکتے ہوئے پوچھا، تو اس نے اپنی لال ہوتی بیگی آنکھیں میری آنکھوں میں گاڑ دیں۔ یہ میرا ماضی ہے، اس نے بے حد تکلیف بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارا ماضی میرا حال خراب کر رہا ہے، میں نے بھی تلخی بھرے انداز میں کہا۔ تو وہ ایک ٹک مجھے دیکھے گئی، جیسے بے بس سی ہو، آئندہ مجھے یہ سب چیزیں نظر نہ آئیں۔ میں نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ کر کہا تو وہ سر جھکا کر اسبات میں سر ہلا گئی۔ میں اسے وہیں چھوڑ کر بیڈ پر جا کر لیٹ گیا اور کچھ ہی دیر میں گہری نیند میں اتر گیا، لیکن میرا من ابھی بھی میرے لیے خوشی کی بجائے اکتاہٹ بھرا تھا۔ ایک عجیب سی چڑ اور سر درد تھا جس نے مجھے گھیرا ہوا تھا، اور یہ سر درد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں، مگر میرے ساتھ یہ عجیب مسئلہ تھا کہ جب کوئی چیز یا بات میرے مزاج کے خلاف ہوتی تو مجھے سر درد ہونا شروع ہو جاتا تھا، اور مسلسل ہوتا رہتا تھا، اور اب بھی ہو رہا تھا، اور اب شاید ہوتے ہی رہنا تھا۔ ولیمے کا دن گزر گیا اور نازیہ رسم کے مطابق اپنے مائکے چلی گئی، جس پر میں نے بھی شکر ادا کیا۔ جانا تو مجھے بھی تھا، مگر میں خود ہی نہیں گیا کہ وہاں جا کر مجھے اپنا سر درد اور اکتاہٹ نہیں بڑھانی تھی۔ اگلے دن نازیہ واپس آ گئی تھی اور زندگی اب رفتہ رفتہ گزرنے لگی تھی۔ نازیہ کے ساتھ میرا رویہ بالکل اجنبیت بھرا تھا، اور حیرت کی بات تھی کہ اس نے بھی میرے اس رویے کی بالکل شکایت نہیں کی تھی، نہ ہی مجھ سے، نہ ہی اماں یا گھر میں کسی اور سے۔ ہاں، مگر اماں کے سامنے میں اسے نارمل رویہ ہی رکھتا تھا تاکہ اماں کا دل میری طرف سے خراب نہ ہو۔ نازیہ ایک جیتی جاگتی انسان تھی جو بے حد خوبصورت تھی، مگر بے حد خاموش، سنجیدہ اور دنیا سے اکتائی ہوئی سی۔ اس کی آنکھیں بے حد سرد تھیں، یوں جیسے کوئی تیز سرد لہر اس کی آنکھوں میں جم سی گئی ہو۔ میٹرک کے بعد میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس کے بعد میں نے کہیں بھی آنا جانا چھوڑ دیا تھا۔ تب کے بعد میں نے شادی کے وقت ہی نازیہ کو دیکھا تھا، وہ بھی اپنی بیوی کے روپ میں۔ ایک بات جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ شادی کی رات کے بعد سے نازیہ نے کبھی میری طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہم ایک ہی چھت اور ایک ہی کمرے میں میاں بیوی ہونے کے باوجود دو اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ میں یہ سوچنے لگا تھا کہ مجھے کسی طرح یہ شادی ختم کرنی ہے، وہ بھی بغیر برا بنے، کیونکہ میں ساری زندگی نازیہ کے ساتھ نہیں گزار سکتا تھا۔ ایک رات میں کمرے میں آیا تو دیکھا کہ نازیہ جائے نماز پر بیٹھی ہوئی رو رو کر دعا مانگ رہی تھی۔ اس کے الفاظ سن کر میں ہل کر رہ گیا۔ یا اللہ، اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے، اس نکاح کی برکت سے اس کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے، اسے مجھ سے نفرت نہ ہو، وہ مجھے اپنی زندگی سے بے دخل نہ کرے، اس کے دل میں میرے لیے ہمدردی ڈال دے کہ وہ مجھے خود سے دور نہ کرے، اس کے دل سے میرے لیے موجود ساری نفرت نکال دے۔ وہ رو رو کے بس بار بار یہی کہی جا رہی تھی۔ یہ سب سن کر میں سناٹے میں آ گیا اور سوچنے لگا کہ کیا واقعی میں اس سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ وہ بے بسی سے خدا سے ایسی دعائیں مانگ رہی تھی۔ میرے اندر ایک عجیب سی جنگ شروع ہو چکی تھی، میری راتیں اور میرے دن بے چین اور بے سکون ہو چکے تھے۔ میری بے چینی بڑھتی گئی تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے اس فیصلے کا ذکر اپنے والدین سے کیا کہ میں نازیہ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اور یہ کہ یہ رشتہ ختم کرنا ہی بہتر ہے۔ میری بات سن کر میرے والد نے کہا کہ یہ شادی تمہاری مرضی سے نہیں ہوئی، لیکن اب نازیہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم اسے چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ یہ خاندان کی بقا اور عزت کا سوال ہے۔ اس رشتے کے ختم ہو جانے سے دو خاندان ٹوٹ جائیں گے اور پھر کبھی پہلے کی طرح نہیں ہو سکیں گے۔ تمہیں یہ رشتہ ہر حال میں نبھانا ہے تاکہ خاندان کی عزت بچائی جا سکے۔ میری الجھن اور بے سکونی مزید بڑھ گئی تھی۔ میں نازیہ کو نہ چھوڑ پا رہا تھا اور نہ ہی اپنا بنا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا یہی حال رہا تو میں نفسیاتی بن جاؤں گا۔ نازیہ کے ساتھ میرا رویہ بہتر کیا ہوتا بلکہ بد سے بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ہر وقت خیالوں میں ڈوبی رہتی، کسی بات کا جواب بھی ہوں ہاں میں
دیتی۔ اس پر کسی روبوٹ کا گمان ہوتا تھا جس میں نہ جذبات ہیں نہ احساسات، جس کی وجہ سے مجھے اس سے مزید چڑ ہوتی۔ اسے دیکھ کر مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ ہر وقت اپنے عاشق کے خیالوں میں ڈوبی رہتی ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، کیونکہ وہ ہر وقت ڈائری تھامے رکھتی تھی جس میں اس کے سوکھے پھول رکھے ہوئے تھے، یا شاید اس کے عاشق نے اسے دی تھی۔ اب میں اپنا سارا غصہ اور فرسٹریشن اس پر اتارنے لگا تھا۔ ایک دن میں کام سے واپس آیا تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ یوں تو اس کی غیر موجودگی کا مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے الجھن سی ہونے لگی۔ میں اسے اپنے سامنے دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، اور اب جب وہ میرے سامنے نہیں تھی تو اس کی غیر موجودگی مجھے بری لگ رہی تھی۔ میں تیزی سے اپنے کمرے سے باہر آیا اور پورا گھر چھان مارا، مگر وہ مجھے کہیں بھی نظر نہ آئی۔ پریشان ہو کر میں نے فرداً فرداً سب سے پوچھا، مگر کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ نازیہ کہاں گئی۔ نازیہ کو غیر موجود پا کر سب ہی پریشان ہو گئے تھے، اور باری باری سب رشتہ داروں کو فون کرنے لگے تھے کہ کہیں نازیہ وہاں تو نہیں آئی، مگر نازیہ کسی کے بھی ہاں نہیں گئی تھی۔ میں تیزی سے کمرے میں واپس آیا، نازیہ کا سارا سامان چیک کیا تو یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ نازیہ کا سارا سامان اپنی جگہ پر موجود تھا۔ اچانک میری نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے لیمپ پر پڑی جس کے نیچے ایک کاغذ دبا ہوا تھا۔ میں نے تیزی سے وہ کاغذ لیمپ کے نیچے سے نکال کے دیکھا۔ اس پر ایک تحریر درج تھی کہ میں جانتی ہوں آپ کو میرا وجود برا لگتا ہے، آپ مجھے اپنے سامنے نہیں دیکھنا چاہتے، نہ ہی آپ دل سے مجھے اپنی بیوی مانتے ہیں، بلکہ اس رشتے کو کاغذی سمجھتے ہیں، اور یہ رشتہ بھی خالہ اور خالو کے کہنے پر نبھا رہے ہیں۔ مجھے لگا تھا کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا اور آپ مجھے قبول کر لیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میرا ماضی آپ کے دل کا کانٹا بن چکا ہے، لیکن حقیقت کو بدل نہیں سکتی، نہ ہی آپ کو مزید اذیت میں مبتلا رکھنا چاہتی ہوں، اس لیے ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے جا رہی ہوں۔ وہ خط میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ میں نے ایسا تو بالکل نہیں سوچا تھا کہ وہ یوں چلی جائے گی۔ شاید میرا رویہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا جس کو وہ برداشت نہیں کر سکی۔ میں پریشان ہو کر باہر کی طرف بھاگا اور باہر نکل گیا تاکہ اسے ڈھونڈ سکوں۔ میں ساری رات اسے پورے شہر میں ڈھونڈتا رہا، جہاں جہاں اس کے ہونے کی امید تھی وہاں وہاں گیا، لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہ ملا۔ نہ جانے اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا۔ پریشانی اور فکر سے میرا برا حال تھا۔ چاہے جیسی بھی تھی وہ میری بیوی تھی جس کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری تھی۔ اگلے دن میں شام کو ناکام سا گھر آیا تو سب کی طرف سے ہزاروں سوال تھے جو مجھ سے کیے جا رہے تھے۔ میں نے بنا رکے سب کچھ بتا دیا کہ میرا نازیہ کے ساتھ کیسا رویہ تھا جس کی وجہ سے وہ دل برداشتہ ہو کر چلی گئی۔ میری بات سن کر سب نے حیرانی اور بے یقینی سے مجھے دیکھا، پھر مجھے لعن طعن کرنا شروع کر دیا۔ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا، پہلے تمہاری وجہ سے اس کی زندگی برباد ہوئی، اس کی عزت چلی گئی، وہ گمسم ہو گئی، مرنے کی کوششیں کرنے لگی، تمہاری وجہ سے وہ آگے بڑھ نہیں سکی، ڈاکٹر بننے کا اپنا خواب پورا نہیں کر سکی، لوگوں سے ڈرنے لگی، لوگوں کی باتیں اور طعنے برداشت کرنے لگی، اور اب تمہاری وجہ سے وہ دربدر ہو گئی ہے۔ اماں نے چیختے ہوئے میرے منہ پر مسلسل تھپڑ برساتے ہوئے کہا تو میرا ذہن سائیں سائیں کرنے لگا۔ بھلا اس کی عزت جانے میں میں کیسے وجہ بن سکتا تھا؟ میری وجہ سے بھلا کیسے یہ سب ہوا تھا؟ اماں بھی ابھی چیختے ہوئے کچھ کہہ رہی تھیں اور ابا ان کو چپ کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ میرے سر کا درد بڑھنے لگا، میری آنکھوں کے سامنے دھندلا دھندلا سا منظر لہرانے لگا، ایک لڑکی کے رونے، چیخنے اور خود کو بچانے کی فریادیں، اس کے بھاگنے کی کوشش مجھے یاد آنے لگی، مگر یہ سب کچھ بہت بھیانک تھا، کیونکہ وہ جس سے بچ کر بھاگ رہی تھی وہ میں تھا، جو اسے پکڑ کر اس کی عزت خراب کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ میں ہی تھا۔ فرق بس یہ تھا کہ اب میں جوان جہاں مرد تھا، جبکہ تب ایک ٹین ایج لڑکا۔ یہ انکشاف میرے لیے جان لیوا تھا کہ نازیہ کی بربادی کا ذمہ دار میں تھا، اور پھر اس کو قصوروار سمجھنے اور اس پر زندگی تنگ کرنے والا بھی میں ہی تھا۔ مجھے لگا میرا سر پھوڑے کی طرح دکھنے لگا ہے، پھر اگلے ہی لمحے میں کسی
کٹے کی شہیدر کی طرح زمین پر گر گیا۔ آہستہ آہستہ میرا ذہن اندھیروں میں ڈوب گیا، جبکہ میرے گھر والوں کی چیخو پکار بھی مدھم سے مدھم تر ہوتے بالکل ختم ہو گئی۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے کتنی دیر بعد ہوش آیا ہے، مگر میرا سر من سے بھاری ہو رہا تھا اور جو درد تھا وہ میری جان نکال رہا تھا۔ ایک ہاتھ پہ کنولا بھی لگا ہوا تھا جہاں مسلسل سوئی کی چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اچانک سب یاد آیا کہ میرے بے ہوش ہونے سے پہلے کیا ہوا تھا۔ میں بے آواز رونے لگا۔ امی ابو مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر میرے قریب آئے، مگر میں خاموشی سے بس آنسو بہاتا رہا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے مائنر ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، اچانک ٹیبل پر پڑا میرا فون بجنے لگا۔ میں نے تیزی سے فون اٹھایا تو جھٹکا لگنے سے میرے دماغ کی چولیں ہل گئیں، مگر میں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ فون پر کوئی اجنبی تھا جو کہہ رہا تھا کہ جس بیوی کو ڈھونڈنے میں تم ہلکان ہو رہے ہو وہ ایک ہسپتال میں زندگی اور موت کے بیچ جھول رہی ہے۔ ساتھ ہی اس اجنبی نے مجھے ہسپتال کا بھی بتا دیا، مگر یہ نہیں بتایا کہ وہ تھا کون۔ میں بنا دیری کیے اور بنا کسی کو کچھ بھی بتائے باہر بھاگا اور اس ہسپتال پہنچ گیا جہاں وہ آئی سی یو میں موجود تھی۔ وہ کافی کمزور لگ رہی تھی، چہرہ بھی کافی زرد زرد سا ہو رہا تھا۔ اسے اٹینڈ کرنے والی ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ڈپریشن کی مریض ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے اس کی حالت بگڑتی جا رہی ہے۔ وہ بس آصف کا نام لیتی رہتی ہے اور یہی کہتی رہتی ہے کہ آصف اسے کبھی نہ چھوڑے ورنہ وہ مر جائے گی۔ وہ آصف سے بہت محبت کرتی ہے اور اس کی تمام تر نفرت کے بعد بھی اس کے بغیر نہیں جی سکتی۔ ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا کہ وہ 1 مہینے کی حاملہ ہے اور اتنا ڈپریشن اور ذہنی دباؤ اس کی حالت کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی باتیں سن کر مجھے دھچکا سا لگا، کیونکہ آصف میں ہی تھا اور مجھے سب یاد بھی آ چکا تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ سرپرائزنگ اس کے حاملہ ہونے کی خبر تھی۔ اس بات پر مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بچہ میرا ہی تھا، کیونکہ وہ میری بیوی تھی۔ میں ڈاکٹر کی اجازت لے کر تیزی سے اندر گیا اور نازیہ کا ماتھا چوما، جس نے میری صحت کی خاطر اپنی ذات پر اتنا کچھ برداشت کیا تھا۔ قصوروار بھی میں ہی تھا اور اس سے نفرت بھی میں نے ہی کی تھی کہ وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ مجھے وہ محبت یاد آنے لگی جو میں نے اس سے کی تھی، بچپن کی محبت جسے میں بھول گیا تھا اور بھول کر نازیہ کو سزا دے دی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا اور پھر نازیہ کا بہترین علاج شروع کروایا تاکہ وہ جلد از جلد ٹھیک ہو سکے۔ میں نے نازیہ کے ملنے کی اطلاع گھر پر بھی دے دی تھی تاکہ ان کی پریشانی دور ہو سکے۔ 3 دن وہ ہسپتال میں رہی تھی اور 3 دن ہی میں غنودگی کی حالت میں رہی تھی کہ اسے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں اس کے پاس پہنچ گیا ہوں۔ مجھے فون کرنے والا بھی ایک ڈاکٹر ہی تھا جس نے نازیہ کے پرس سے میرا نمبر لے کر مجھے کال کی تھی۔ چوتھے دن میں نے نازیہ کو ڈسچارج کروا لیا تھا۔ اسے جب مکمل ہوش آیا تو مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ ڈرنے کے ساتھ ساتھ گمسم بھی ہو گئی تھی۔ میں بغیر اسے کچھ بھی کہے اسے گھر لے آیا تھا اور وہ چپ چاپ چلی بھی آئی تھی۔ گھر والوں نے پہلے کی طرح گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا تھا کہ اسے کچھ بھی برا نہ لگے، اور پھر رات کو میں نے اسے سکون سے سلا دیا تھا اور پھر اس کی ڈائری لے کے بیٹھ گیا تھا جس میں اس نے مجھ سے اپنی محبت کا متعدد بار اظہار کیا تھا۔ یہ ڈائری، سوکھے گلاب اور چین میں نے ہی اسے گفٹ کیے تھے، تب جب میں ٹین ایج میں تھا اور نازیہ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے بچپن سے ہی ہمارا ایک دوسرے کے گھروں میں کافی آنا جانا تھا، جس کی وجہ سے ہماری آپس میں کافی اچھی دوستی تھی اور بڑے ہونے تک ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے اور دونوں ہی ایک دوسرے سے اظہار بھی کر چکے تھے۔ میں نازیہ سے ایک کلاس آگے تھا۔ اسکول میں فیئر ویل پارٹی تھی۔ نازیہ اچھی طرح تیار ہو کر آئی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ پارٹی کے بعد سب چلے گئے تھے، میں بھی اس کے ساتھ نکلنے لگا تھا کہ میرے من میں نہ جانے کیا سمائی کہ میں اسے اسکول کی ایک کلاس میں واپس لے گیا اور اس کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی، جس پر وہ بری طرح مزاحمت کرتی خود کو بچانے کی خاطر بھاگنے لگی، مگر میں نے اسے قابو کر کے اس کی عزت خراب کر دی تھی
اور جب مجھے ہوش آیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا تو میں بری طرح گھبرا گیا اور اسے وہیں چھوڑ کر بھاگنے لگا۔ جب باہر سڑک پر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس ایکسیڈنٹ کے بعد میں بال بال موت سے بچا تھا، لیکن میرے دماغ کے پچھلے حصے میں گہری چوٹ آئی تھی کہ میں پہلے کی ہر بات بھول گیا تھا، اور ڈاکٹرز نے کہا کہ مجھے کوئی دھچکا یا صدمہ لگا تو میرا دماغ ڈیڈ بھی ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نازیہ کے مجرم کا پتہ لگا تو کسی نے مجھے کچھ نہ کہا، نہ ہی کبھی اس بات کا احساس دلایا کہ اس کا گناہ گار میں ہوں، مگر یہ طے ضرور کر دیا گیا تھا کہ نازیہ کی عزت اگر میں نے خراب کی ہے تو اس کو آباد بھی میں ہی کروں گا، اس سے شادی کر کے۔ تبھی میرے لاکھ انکار کے بعد بھی میری شادی نازیہ سے کروا دی گئی، اور وہ بھی میری محبت کی خاطر سب سہتی خاموش رہی۔ آدھی رات گزر چکی تھی اور میں سب کچھ یاد کر کے بے شمار رویا تھا کہ تبھی میری نظر اپنی بیوی پر پڑی جو گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ نیند میں بری طرح روتی ہوئی معافی مانگ رہی تھی اور فریاد کر رہی تھی کہ میں اسے جانے دوں، اس کی عزت خراب نہ کروں ورنہ وہ مر جائے۔ مجھے بے تحاشا شرمندگی نے آن گھیرا کہ میری وجہ سے وہ کیا کیا سہتی رہی تھی۔ تبھی وہ پھر بولنے لگی کہ چاہے میں اس سے نفرت کروں یا چاہے اپنی بیوی نہ سمجھوں، مگر اسے خود سے الگ نہ کروں، نہ ہی اسے چھوڑوں۔ میں مزید شرمندہ ہو گیا اور تیزی سے اسے اٹھا کر اس کے پیر چھو کر اس سے معافی مانگنے لگا۔ وہ اچانک افتاد پر گھبرا گئی۔ جب اسے سب سمجھ آیا، سب یاد آ گیا ہے، تو وہ بری طرح رونے لگی۔ میں مسلسل معافی مانگتا رہا اور جب وہ سنبھلی تو اس نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر کے مجھے معاف کر دیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ سکون اور اطمینان ہماری زندگی میں واپس آ گیا اور ہم دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ وہ میرے ساتھ مطمئن تھی۔ کبھی کبھی وہ کہتی تھی کہ اسے یقین نہیں آتا کہ اسے تمام خوشیاں واپس مل چکی ہیں، اور اسے ایسا لگتا ہے جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہے، مگر میں اسے یقین دلاتا کہ ایسا ہو چکا ہے۔ اب ہر طرف بس خوشیاں ہی خوشیاں ہیں اور غم کا کبھی سایہ بھی ہم پر نہیں پڑے گا، جس پر وہ مسکرا کر میرے ساتھ لگ جاتی۔ ہم ماضی کو پیچھے چھوڑ کر اپنے حال اور مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگ گئے تھے۔ کچھ عرصہ بعد ہمارا بیٹا پیدا ہوا جو ہماری خوشیوں کا مرکز بن گیا تھا۔ ہم نے اپنے بچے کو اپنی تمام محبت اور توجہ دی تاکہ اس کی زندگی میں کسی قسم کا کوئی خلا نہ ہو۔ وہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایسا انعام تھا جس نے ہمارے ماضی کی تمام تلخیوں کو دھندلا کر دیا تھا، اور ہم ہر غم بھول کر اپنی خوشیوں کو جینے لگے۔